बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी बात चल रही थी कुरान करीम के नाज़िल करने के मकासद के बयान में कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने किन मकासद के लिए नाज़िल फरमाया। तो पहला मकसद हमने बयान कर दिया था कि कुरान पाक के ज़रिए से अल्लाह ताला अक़ीदे को दुरुस्त फरमाना चाहता था, ठीक है। और आज के सबक के अंदर जो दूसरा अहम तरीन मकसद है वो ये है कि कुरान पाक को नाजिल करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि अल्लाह ताला ने जो कामयाबी के उसूल बताए हैं, जिन्हें आप अहकाम कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं, इंसान यानी कुरान को मानने वाला उन प्रिंसिपल्स को मानने वाला बन जाए। कुरान पाक के अंदर 6666 आयात के अंदर सिर्फ 500 आयात ऐसी हैं जिनमें अहकाम को बयान किया गया है। अहकाम का मतलब क्या है? देखिए, जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है तो नमाज का हुक्म फ़र्ज़ ये कुरान पाक में दिया गया। इस तरह रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ये भी कुरान पाक की आयत में दिया गया। ज़कात की अदायगी ये भी फ़र्ज़ है, ये भी कुरान में बताया गया। और इसी तरह हज भी फ़र्ज़ है, ये भी कुरान पाक ही के अंदर बताया गया। ये तो हैं इबादात। इबादात के साथ हैं इंसान के मामलात, जिन्हें आप हुकूकुल इबाद भी कहते हैं। उन तमाम चीज़ों के अहकाम भी अल्लाह ताला ने आयात मुबारका के अंदर बता दिए। जिस तरह निकाह के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, इसी तरह लेन देन के मसाइल हैं, बिजनेस के मसाइल हैं, ठीक है, कानून के मसाइल हैं। ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम की सूरत में बयान फरमाई हैं। और उलमा ने लिखा है कि ये तकरीबन 500 के करीब आयात बनती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अहकाम को बयान फरमाया है। अब इन अहकाम के ज़रिए से अल्लाह ताला का मकसद ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदा इन अहकाम पे अमल करे और हमेशा हमेशा की कामयाबी दुनिया में भी हासिल कर ले और उस कामयाबी के थ्रू वो आखिरत में भी कामयाब हो सके। तीसरा अहम तरीन मकसद कुरान पाक का ये है कि कुरान पाक अखलाक को दुरुस्त फरमाना चाहता है। अब देखिए, अखलाक का ताल्लुक चूँकि दिल के एहसास से होता है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आपका दिल का एहसास अच्छा है तो आपको सामने दिखने वाली हर चीज़ अच्छी नज़र आती है। लेकिन अगर आपके दिल का एहसास अच्छा नहीं है तो उस लिहाज से आपको हर चीज़ से नफरत होने लगती है, जबकि सामने जो दिखने वाली चीज़ है वो तो वैसी की वैसी है जिस तरह वो पहली हालत में थी। ये तो आपके एहसास ने उसे अच्छा और बुरा कर दिया। तो लिहाजा कुरान पाक ने आयात मुबारका के अंदर जा बजा ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे एहसास अच्छा बन के रहे, और हर ऐसी चीज़ से रोका है जिससे एहसास बिगड़ता है। मिसाल के तौर पे गुस्सा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से एहसास बिगड़ता है, कुरान ने गुस्से से मना कर दिया। इसी तरह हसद, बुग़्ज़, कीना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे दिल का एहसास बिगड़ता है, इसलिए कुरान पाक ने इनसे मना कर दिया। बदगुमानी हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है कि बदगुमान हो जाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। कुरान पाक की स्टेटमेंट है कि बहुत सारी बदगुमानियाँ गुनाह की चीज़ें हैं, बदगुमानी से दूर रहने का हुक्म दिया गया। तो इसलिए अब हर ऐसी चीज़ से इस्लाम ने मना किया, कुरान ने मना किया जिससे दिल का एहसास बिगड़ता था, और हर ऐसी चीज़ करने का हुक्म दिया अखलाक के मामले में जिससे दिल का एहसास दुरुस्त रहता है। जिस तरीके से माफ़ करना, माफ़ वल आफ़ीना अनिन नास, ईमान वालों की निशानी ये बताई गई, क्वालिटी ये बताएगी कि वो लोगों को माफ़ करते हैं। और आज की जदीद मेडिकल ने भी ये साबित किया है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो गुस्से में इंसान की तमाम बॉडी पे एक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो उलझन का शिकार होता है, और यही तरह तरह के जो अमराज पैदा होते हैं, हार्ट अटैक और ये तमाम चीज़ें, ये गुस्से की सूरत में पैदा होती हैं। जबकि माफ़ करने के अंदर इंसान की पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, जिसकी वजह से उलझन के बजाय वो एक सुकून में मुब्तला हो जाता है, सुकून उसे हासिल होता है, जिसकी वजह से वो हर काम को बेहतर से बेहतर बना सकता है। लिहाजा कुरान पाक का तीसरा अहम तरीन मकसद ये है कि कुरान पाक ने अखलाक को दुरुस्त करने पे जोर दिया है। और अखलाक इस्लाम की वो बुनियादी चीज़ है कि जिसके थ्रू इस्लाम को कंप्लीट किया गया। दूसरे अल्फाज में आप ये भी समझ सकते हैं कि इस्लाम की बुनियाद, जिस तरह फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो हो गई बुनियाद। और फरमाया कि इस इस्लाम की तकमील होती है अच्छे अखलाक से। तो लिहाजा अगर एक बंदा 5 वक़्त का नमाजी है तो मेरे ख्याल में इस्लाम और कुरान का उससे मुतालबा ये है कि उसके अखलाक भी इस दर्जे के होने चाहिए
کہ وہ اپنے اسلام کو انٹروڈیوس کروا سکیں ان کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا قرآن پاک نے اخلاق کے معاملے میں وہ آیات مبارکہ پیش کی جن کے ذریعے سے انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ کی سٹیٹمنٹ ہے، تو فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا حصہ ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب۔ اور 3 دفعہ فرمایا سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو لہٰذا اخلاق کے معاملے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ان پہ موٹیویٹ کیا، اور جن چیزوں سے بچنا تھا انہیں قرآن نے ریجیکٹ کیا اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ قرآن پاک کا تیسرا اہم ترین مقصد ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق کو درست کیا جاتا ہے۔ چوتھا اہم ترین مقصد قرآن حکیم کا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے بہت ساری گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا، کہ جن میں ان لوگوں کے حالات بھی بیان کی جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا اور وہ کامیاب ہوئے، اور ان لوگوں کی گفتگو بھی ذکر کی جنہوں نے اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانا اور وہ ناکام ہوئے۔ جس طرح ایک مشہور ترین مثال فرعون کی ہے ہمارے سامنے، کہ فرعون نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ کی بات جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے نازل فرمائی نہیں مانی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اسے غرق کیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح مال و دولت کے نشے میں غرق ہو کر جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، مال و دولت بھی خدا سے کبھی کبھی دور لے جاتا ہے، اس لیے مال کو بھی قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ کے مطابق فتنہ کہا گیا، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی مال و دولت کے اندر اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، لہذا مال کو فتنہ اسی وجہ سے کہا گیا۔ لیکن اگر یہی مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کی راہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہے، یعنی اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم لوگ مسجدیں بنانے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تو معتبر سمجھتے ہیں، مدارس میں جو دیتے ہیں اسے تو معتبر سمجھتے ہیں، لیکن جس رقم کو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے اپنی مثال دی اور فرمایا سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے یہی مال و دولت کبھی کبھی جنت میں لے کر جاتا ہے اور یہی مال و دولت کبھی کبھی دوزخ میں لے کر جاتا ہے۔ تو خیر، اب ہم بات کر رہے تھے کہ مال کے نشے میں جو شخص غرق ہوا وہ قارون تھا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ وہ اونٹوں پہ لد کے آتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ ان کی نافرمانی میں وہ مال خرچ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں نمرود تھا اور اس نے اللہ کی اور وقت کے نبی حضرت ابراہیم کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے ہوتے ہوئے انہیں لنگڑے مچھر کی بھی کنڈیشن بیان فرمائی، فرمایا مچھر ایک تو ہوتا چھوٹا سا وہ نظر نہیں آتا، اور اوپر سے فرمایا کہ وہ ایک لنگڑا مچھر تھا، یعنی وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس نمرود کی موت واقع کر دی۔ اور اس کی موت کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے دماغ میں گھس گیا کان کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے، تو وہ اس طرح اس نے دماغ میں جا کے حرکت شروع کی کہ اسے اب وہی نمرود جو لوگوں کو کہتا تھا سجدہ کرو، لوگ سجدہ کرنے آتے اور وہ لوگوں کو کہتا تھا میرے سر پہ کوئی بھاری چیز مارو، جب وہ کوئی چیز مارتے تھے تو اس وجہ سے اس کے دماغ میں کچھ دیر کے لیے وہ مچھر حرکت کرنا بند کر دیتا اور اسے سکون مل جاتا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کے خزانوں میں ناکامی کے نقشے پیدا کر کے دنیا آخرت میں ناکام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اقوام کے قوموں کے حالات کو بیان فرمایا صرف اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے والا جو مسلمان ہے وہ اس کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ پہلی قوموں نے بھی اگر بات مانی ہے تو کامیاب ہوئے، نہیں مانی تو ناکام ہوئے، لہٰذا مسلمان کے لیے بھی اس کے اندر لیکچر تھا کہ وہ بھی ان قوموں سے سبق حاصل کریں۔ پانچواں اہم ترین جو مقصد ہے وہ دا ڈے آف ججمنٹ ہے، یعنی قیامت کے دن کا کانسیپٹ بٹھایا گیا، جہاں اس کانسیپٹ کا تعلق عقیدے سے، یعنی قیامت کو ماننا عقیدے کا ایک اہم ترین رکن ہے،
کہ جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس چیز کا تعلق ہمارے ایک معاشرے سے بھی، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے وہی بندہ برائی سے بچ سکے گا جس کے دل میں، جس کے دماغ میں قیامت کے دن کا منظر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن کے مشہور سوالات اس کے ذہن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو ہر برائی سے وہ رکے گا۔ لیکن اگر اس کے دل سے قیامت کے دن کے احوال نکل گئے، ہر برائی کو کرنے والا بن جائے گا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں خدا کے ہونے کا احساس اور the day of judgment کا احساس۔ اسی لیے تو حضرت عمر جب رات کو گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی، بیٹی دودھ میں ملاوٹ کرو، پانی میں لاؤ۔ اس نے منع کیا، دوسری دفعہ بھی کہا پھر منع، تیسری دفعہ کہا پھر منع۔ تو ماں نے کہا امیر المؤمنین عمر نہیں دیکھ رہے ہمیں۔ تو وہ کہنے لگی اماں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، امیر المؤمنین کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا۔ لہٰذا یہی وہ احساس تھا جس کی بدولت برائی سے بچا جا سکتا۔ تو قرآن حکیم کا جو پانچواں اہم ترین مقصد ہے وہ قیامت کے دن کو بیان کرنا ہے اور اس کا احساس دلانا ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ برحق ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان صرف اپنی عبادت کو درست نہیں بنا سکتا بلکہ اپنے معاملات، اپنی روزمرہ زندگی اور 24 گھنٹے کی لائف کو وہ بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک کیمرہ ہو تو ہم اس کیمرے سے ڈر کے بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں، لیکن جب یہی احساس دا ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ہم بہت ساری برائیوں سے رک جائیں گے۔ تو لہٰذا اس دن کا احساس دل میں بٹھائے رکھنا یہ ضروری ہے۔ دنیا میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا کو اپنے دل کے اندر اس قدر بٹھا دینا کہ خدا اور رسول اور قیامت یہ تمام چیزیں انسان بھلا بیٹھے، اس چیز سے سخت نفرت کا اظہار کیا گیا۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر دا ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ انتہائی ضروری ہے، جو قرآن کا اہم ترین مقصد ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہر انسان چوری سے بھی باز آئے گا، شراب نوشی سے بھی باز آئے گا، والدین کی نافرمانی سے بھی باز آئے گا، اور طرح طرح کی جو دیگر برائیاں ہیں جو معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، جب احساس ہوگا کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچا دے۔ تو یہ 5 طرح کے مقاصد تھے جو اہم ترین تھے جن کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ کہ قرآن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی سے بچ جائے، وگرنہ دنیا میں ناکامی ہو تو انسان پھر کامیابی کی طرف آ سکتا ہے، لیکن آخرت کی ناکامی کے بعد کوئی کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ کسی نے سمجھانے کے لیے بڑے آسان الفاظ میں کہا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو یہ ہمارے 5 اہم ترین مقاصد تھے جو ہم نے قرآن پاک کے نازل ہونے کے ٹاپک میں بیان کیے تھے، اور 2 دن آپ کی چھٹی آ گئی، یعنی ہفتہ اور اتوار آپ کی چھٹی ہے، تو لہٰذا پچھلے جتنے بھی سبق ہو چکے ہیں آپ ان کو اپنے پاس ایز اے ریویژن کے طور پہ لکھ لیں یا ریوائز کر لیجئے گا تاکہ پچھلے سبق آپ کو بھولے نہ، اور انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس بروز پیر یعنی دوسرا ہفتہ جو ہمارا شروع ہوگا